नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 26वें पारे में आने वाले जो अहम मज़ामीन हैं उनमें से चंद पर गुफ्तगू करेंगे। 26वें पारा सूरा अल-अहकाफ़ से शुरू हो रहा है और सूरा अल-अहकाफ़ में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के कुरान पर जो एतराज़ात थे उनका ज़िक्र किया और हुजूर पर जो एतराज़ात थे उनका ज़िक्र किया। मैंने शायद पहले भी कई मकाम पर यह बात बताई कि जो मक्की सूरतें हैं कुरान पाक की, उनमें बुनियादी जो ज़ोर था वो अकायद की इस्लाह पर था, तौहीद के ज़िमन में, रिसालत के हवाले से, आखरत के हवाले से, किताबुल्लाह के हवाले से और दीगर। तो यहाँ पर भी काफिर लोग ये कहते थे कि ये कुरान जादू है, माज़ल्लाह हुजूर जादूगर हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, और ये इन्होंने अपना घड़ा हुआ है। और कुफ़ार जो दीगर लोग थे, आम तबका था, उनको इस तरीके से बहकाते थे कि देखो अगर ये दीन सच्चा होता और इसकी तालीमात बरहक होती और इसमें हमें कोई नज़र आ रहा होता फ़ायदा, तो हम भाई क्यों पीछे रहते? हमारे जैसे दाना लोग, समझदार लोग अगर इसमें फ़ायदा देखते तो सबसे पहले तो हम आगे बढ़ जाते, हम जाके दीन को कबूल कर लेते। अगर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया माज़अल्लाह, इसका मतलब इसमें कोई खैर नहीं है, लिहाजा तुम ज़्यादा इसके अंदर अपना जो है वो तवज्जो ना दो इस तरफ ज़्यादा। वो लोगों को इस हीले से दूर करते हैं कि हम सरदार लोग हैं, अगर हमने कबूल नहीं किया इसका मतलब ये है इसमें कोई फ़ायदा नहीं है माज़अल्लाह। और वो जो आम तबका मुआशरे का था उसको गुमराह करने के लिए इस तरह के हीले करते थे। रब्बे कायनात ने फिर यहाँ पे आगे औलाद के हवाले से दो नमूने जिक्र किए। मैं एक बेटा जो नेक बेटा होता है उसका तर्ज अमल ये होता है, वो कहता है अल्लाह तू मुझे अपना शुक्र करने की तौफीक दे, मुझे तौफीक दे कि मैं नेक काम करूं और मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं। और अल्लाह तू मुझे इस बात की तौफीक दे कि मेरे वालिदैन ने जो दुनिया में आमाल किए हैं मैं उनके लिए भी कुछ इस्तिग़फ़ार करूं, बख्शिश करूं और उनकी दुआ के लिए उनके लिए दुआ खैर किया करूं। उन पर जो तेरे इनामात हुए मेरे वालिदैन पर, मैं उसका भी शुक्र अदा किया करूं, क्योंकि वालिदैन पर जो इनामात हैं वो भी गोया ऐसे ही हैं जैसे मुझ पर इनामात हैं। और मुझे नेक काम करने की तौफीक दे, ऐसे नेक काम जिससे तू राज़ी हो जाए, और मेरी आने वाली नस्लों की भी इस्लाह फरमा, उनको भी नेक फरमा और मैं तेरे फरमाबरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। अल्लाह ने कहा नेक औलाद ऐसी होती है। फिर साथ फरमाया इसके बरक्स जो बदबख्त औलाद है उनका हाल ये है कि अपने वालिदैन की अच्छी बात के ऊपर तकब्बुर का मुज़ाहरा करते हैं, मैं नहीं करता, ये काम मुझे नहीं करना। और जब एक मिसाल दी, एक वालिद अपनी औलाद को ये कहता है कि मेरे बेटे खुदा पर ईमान ला, आखिरत पर ईमान ला, आगे कहता है उफ़ आप ये मुझे क्या बातें करते हैं कि मरने के बाद हम फिर जिंदा हो जाएंगे। ये वो औलाद है जो अपने वालिदैन का दिल भी दुखा रही है, अपनी आखिरत अपनी आक़िबत को भी तबाह कर रही है, जो उनकी पैगाम पर लब्बैक कहने की बजाय, उनके अच्छे पैगाम पर, दुरुस्त पैगाम पर लब्बैक कहने की बजाय उसको इस्तेहकार की नज़र से देखती है। इसके बाद सूरह मोहम्मद का जिक्र आता है। इस सूरत में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी आया है, मगर नाम बतौर खिताब के नहीं आया कि अल्लाह ने कहा हो कि ए मोहम्मद। मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि अल्लाह ने जब भी हुजूर की तरफ खिताब किया हुजूर के औसाफ से खिताब किया। यहाँ जिक्र हुआ कि वो कुरान जो उतरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस एतबार से हुजूर का नाम आया। अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो काफिर लोग हैं ये बातिल के पैरोकार हैं, तागूत और शैतान के पैरोकार हैं, और जो अहले ईमान हैं वो सही माने में हक़ के पैरोकार हैं और अपने रब की पैरवी करने वाले और उसके हुक्म पे अमल करने वाले हैं। सूरह मोहम्मद के अंदर मुसलमानों को किताल की इजाज़त दी गई। इससे पहले मक्की दौर में हुक्म यह था कि जितनी अज़ियतें आती हैं कुफ़ार की जानिब से सब्र का मुज़ाहरा करो, तहम्मुल का मुज़ाहरा करो। लेकिन जब मुसलमान मदीना शिफ्ट हो गए, मुसलमानों की अपनी स्टेट हो गई, स्टेट को इस्तेहकाम मिल गया, मुसलमानों के अंदर एक ताकत आ गई, तो फिर कहा कि अगर कुफ़ार तुम्हें मिटाना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर हमले के दरपे हैं, तो अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने अक़ीद और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हें इजाज़त दी जाती है कि तुम उनसे जंग कर सकते हो, उनसे लड़ाई कर सकते हो। फिर उसके बाद रब्बे कायनात ने अहले ईमान के लिए जन्नत का जिक्र किया और इससे पहले फिर जंग के अहकाम बयान करते हुए कहा कि जब दुश्मनों से जंग हो जाए
تو پہلے مرحلے پر خوب لڑو ان سے، اور پھر جب تمہیں کامیابی مل جاتی ہے پھر اگر تم چاہو تو ان کے جو قیدی ہیں ان کو قید کرو۔ پھر قیدی جو ہیں اس کے اندر بھی کئی شکلیں ہیں، آپ چاہو تو احسان کر کے ان کو چھوڑ سکتے ہو، آپ چاہو تو ان سے رینسم منی فدیہ لے کے ان کو چھوڑ سکتے ہو، اور یہ بھی شکل ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے غلام بنائے ہوئے ہیں یا ایسا ماحول ہے تو ان کے قیدیوں کو غلامی کی شکل میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اسلام نے پھر آگے غلاموں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور مختلف معاملات میں ان کی آزاد کرنے کو ان کی موٹیویشن دی اور ترغیب دی۔ رب کائنات نے پھر آخرت کا ذکر کیا اور کہا کہ اہل ایمان کے لیے جنت میں پانی، صاف پانی کی نہریں ہوں گی، ان کے لیے شراب طہورہ، پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، وہ جو چاہیں گے جب چاہیں گے رب کائنات کی بارگاہ سے ان کو عطا کیا جائے گا، ان کے دل کی خواہش پوری کی جائے گی۔ اور پھر رب کائنات نے آخر میں ذکر کیا کہ یہ جو حکم جہاد دیا ہے وہ منافقین جو پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اگر اللہ نے اجازت دے دی پھر دیکھنا ہماری بہادری کا عالم کیا ہوگا، لیکن حکم جہاد آ گیا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہے، وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے، انہیں ایسے نظر آتا تھا کہ جیسے ہم پر موت نہ آ جائے، پھر ڈرتے تھے موت سے۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ رب کے حکم پر عمل کرو، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی میدان جہاد میں نہیں جاتا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اب زندہ رہے گا، موت تو انسان کے گھر میں بھی اس کے پاس آ سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ الفتح کا ذکر ہوتا ہے۔ سورہ الفتح اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ جو بیعت رضوان ہوئی، اس کا تفصیلی پس منظر ہے۔ اس مختصر وقت میں ادھر تو نہیں جا سکوں گا، مگر اختصار سے اشارہ کروں گا کہ عمرے کی نیت سے حضور صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نکلے، مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے کہ اہل مکہ نے روک دیا، ہم آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ مذاکرات کے مختلف دور ہوئے اور آخر کار آپس میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی شرطیں بظاہر ایسی تھیں جن میں کفار کو پریولیج مل رہا تھا اور مسلمانوں کے بارے میں تاثر لگ رہا تھا جیسے یہ دب گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے مکہ چلا جائے گا تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن مکہ کا کوئی کافر اگر مسلمان ہو کے مدینہ چلا جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس طرح کی شرطیں تھیں جس سے مسلمانوں کا دل بہت دکھا، مگر آقا نامدار کا حکم تھا، سب نے سر تسلیم خم کیا، اور جب واپس نکلنے لگے تو رب کائنات نے سورت اتاری کہ یہ جو صلح ہوئی جس کو بظاہر تم سمجھ رہے ہو ہماری کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، نہیں، اصل میں یہ فتح مبین ہے، یہ فتح کا آغاز ہے۔ یہ 6 ہجری میں صلح ہوتی ہے، 1400 صحابہ کرام ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں جب 9 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے 3 سالوں میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام جا رہے ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے فتح کی یہ شکل دی کہ اسلام پھر جوک در جوک پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس واقعے کے اندر ایک موڑ تب آیا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفارتکار بھیجا گیا اہل مکہ کے پاس۔ وہاں پہ آپ کئی دن ٹھہرے، پیچھے افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تب آقا نامدار ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے بیعت لی، اس بات پر بیعت کرو کہ ہم اپنی جان لڑا دیں گے مگر حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام جو جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، جنگی سامان لے کر نہیں آئے تھے، محض تلوار تھی نیام کے اندر، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے مگر آپ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رب کائنات کو اہل ایمان کی یہ جانثاری بڑی پسند آئی اور قرآن کا پیغام اترا، آیتیں اتریں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اے حبیب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور ساتھ یہ کہا کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد سورہ الحجرات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ الحجرات کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں ان میں بارگاہ رسالت مآب کے آداب سکھائے گئے۔ میں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کیا کرو، یعنی کسی کام میں اب اللہ پر تو پہل ممکن ہی نہیں ہے، ظاہر ہے پہل انسان حضور پر ہی کر سکتے ہیں، خدا پر تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ذکر تو پھر تکریماً آیا حضور کی عزت بڑھانے کے لیے کہ حضور سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ جیسے اللہ سے آگے بڑھ گئے، میں اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، کوئی حکم کرنے میں، عمل کرنے میں رسول اللہ پر پہل نہ کرنا۔
پھر آگے حکم دیا کہ ایمان والو، بار بار کہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، تاکہ پتہ چلے کہ ادب رسالت مآب اہل ایمان کا خاص خاصہ ہے۔ اس لیے ان کو ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو، ان کو ایسے نہ پکارا کرو عامیانہ انداز میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دے محض اس وجہ سے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باہر سے کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے ہیں حضور کو کہ محمد آئیے باہر، میں ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو حضور کی بارگاہ میں ادباً اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حضور کی ادب کی خاطر، آواز اونچی نہیں کرتے، میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ہمارے اگر آپ عبادات کے احکام پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے روزے تم پہ فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ دیگر عبادات کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو بارگاہ رسالت مآب کے ادب میں اپنی آوازیں پست کرتے ہیں، انہی دلوں کو تو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ وہ خاص دل اللہ دیکھتا ہے کہ یہ دل اپنے حبیب کا، میرے محبوب کا ادب رکھنے والے یہ لوگ ہیں، لہٰذا ان دلوں کو میں اپنے تقوی کے انعام کے لیے منتخب فرما دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشرتی زندگی کے احکام کا ذکر کیا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اگر کوئی فاسق شخص جو صحیح معنی میں متقی انسان نہیں ہوتا، کوتاہیاں کرنے والا بھی ہوتا ہے، کمیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، وہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی چھان پھٹک کیا کرو، اس پہ غور و خوض کیا کرو، ایسے ہی کسی بات کے پیچھے چل نہ پڑا کرو، وگرنہ تم پہ کوئی غلطی کر بیٹھو گے پھر شرمندہ ہوگے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کر لیں تو مسلمان کا کردار تماشائی کا نہیں ہے کہ لڑ رہے ہیں تو چلو دیکھ لیا، یہ چپ کر کے چلے گئے، کہا نہیں، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو۔ اگر ایک گروپ زیادتی کر رہا ہے اور صلح کے لیے مائل نہیں ہو رہا، پھر جو مظلوم ہے اس کے ساتھی بنو اور ظالم کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ جب وہ حق کی طرف لوٹ آئے پھر انصاف کے ساتھ صلح کرو، نا انصافی نہ کرنا، اللہ نا انصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایک دوسرے کا ٹھٹھا نہ کیا کرو، کوئی مردوں کا گروپ مردوں کا ٹھٹھا نہ کرے، کوئی عورتوں کا گروپ عورتوں کا آپس میں ٹھٹھا نہ کرے۔ یہ جو احکام آگے آ رہے ہیں ان کی روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ معاشرے میں محبت ہونی چاہیے، آپس میں پیار ہونا چاہیے، اور وہ کام جو آپس کی محبت کو نفرت میں بدل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، مذاق اڑاتے ہو کسی کا۔ یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ نے یہ تو کہا کہ مرد مردوں کا ٹھٹھا نہ کریں، عورتیں عورتوں کا ٹھٹھا نہ کریں، مگر یہ نہیں کہا کہ مرد عورتوں کا ٹھٹھا نہ کریں یا عورتیں مردوں کا نہ کریں۔ کیوں نہیں کہا؟ کیا ایسا جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تاثر یہ دینا ہے کہ یہ تو اسلامی معاشرے میں ممکن ہے کہ مرد مردوں سے بے تکلف ہوں اور ٹھٹھا مذاق شروع کر دیں، یہ تو پاسبل ہے کہ عورتیں آپس میں بے تکلف ہوں اور بات ٹھٹے مذاق تک چلی جائے، مگر ایک اسلامی معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اس قدر بے حیا ہو جائیں کہ مرد ہو کر عورتوں کا ٹھٹھا اڑائے یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں۔ کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا مسلم معاشرے کے اندر۔ پھر اس کے بعد فرمایا باہم تانا زنی نہ کرو، ایک دوسرے پہ تان نہ کرو، ایک دوسرے کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو، برے القاب دینا کسی کو ہمارے معاشرے کا رواج بن چکا ہے، اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بدگمانی نہ کرو، اکثر بدگمانی بدگمانی مت کرو، کچھ بدگمانیاں وہ ہوتی ہیں جو گناہ ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کسی کے عیب کے پیچھے ٹوہ نہ لگایا کرو۔ مسلمانوں کو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، اس کی اشاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹوہ لگانا، اس کے عیب ڈھونڈنا، پھر لوگوں تک اسے بتانا، یہ کسی اچھے مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا غیبت مت کیا کرو، اور غیبت کے نہ کرنے بھی بڑا زور دیا اور ایک مثال دے کے سمجھایا کہ تم میں سے کوئی چاہے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس سے کراہت کرتے ہو نا، اس لیے تمہیں غیبت سے بھی کراہت کرنی چاہیے۔ اور غیبت کیا ہے؟ اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کا ذکر کرنا۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر برائی اس میں واقعتاً پائی جائے تو تب بھی غیبت ہے؟ فرمایا تبھی تو غیبت ہے کہ پائی جا رہی ہے، مگر چونکہ پیٹھ پیچھے غیبت ہے۔ مسلمان کا مقصد بھائی کی برائی کو اچھالنا نہیں ہوتا، اصلاح کرنا ہوتا ہے، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بات کی جائے، نہ کہ غیروں کو بتلائی جائے۔ اور پھر یہ فرمایا
کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ بھائی کا مردہ کا گوشت کھائے؟ کہا نہیں، ناپسند کرتے ہو۔ اور وہ جو حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی پائی نہیں جاتی اور پھر اس کی برائی کرتے ہو، یہ تو پھر بہتان ہو گیا نا، یہ تو پھر اس سے بھی اونچے درجے کا گناہ ہو گیا۔ پھر آخری بات سورہ حجرات میں جو سمجھائی گئی وہ یہ کہ اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا، ان کے گروہ بنائے، ان کے قبائل بنائے، خاندان بنائے، مگر یہ گروہ، قبائل، خاندان، برادریاں فخر کے لیے نہیں بنائی۔ کوئی کہے میں فلاں قوم کا ہوں، میری فلاں قوم ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس لیے برتری والا ہوں۔ کہا نہیں، برتری کا معیار نام نہیں ہے، برادریاں نہیں ہیں، خاندان نہیں ہیں۔ برتری کا معیار تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، خدا کا خوف کس کے دل میں ہے۔ جس کے دل میں جتنا خوف خدا ہے، اللہ کی نظر میں وہ اتنا عزت والا ہے۔ 26واں پارے کا اختتام سورہ قاف پر ہوتا ہے، جس میں انسان کو قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس دلایا کہ انسان مت بھولو کہ تم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، آگے نہیں جانا، نہیں، تم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اور اللہ پاک نے تمہارے دائیں بائیں کرامن کاتبین ملائکہ بٹھائے ہیں، فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں۔ جو لفظ تم منہ سے نکالتے ہو وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور تم اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دہ بنو گے۔ لہٰذا اپنے آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرو، اپنے قول، اپنے فعل پر نظر رکھو، اپنے ہر زبان سے نکلنے والے لفظ پر پہرا دو کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کہیں کسی کی دلداری تو نہیں ہے، کہیں اللہ رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے، کہیں گناہ کا کلمہ تو نہیں ہے، چونکہ سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کائنات ہم سب کو یہ جو تعلیمات ہم نے پڑھی سمجھی ہیں، خاص طور پہ سورہ حجرات کی جو معاشرتی تعلیمات ہیں جس کا ہمارا معاشرہ بری طرح شکار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے معاشرے میں محبت اور پیار کو فروغ دینے والے جو اچھے اعمال ہیں ان کو بڑھانے کی توفیق دے، اور دین اسلام کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔